बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज हमने एक ऐसा टॉपिक उठाया है बात करने के लिए कि जिस पे 100% तो लोग एग्री नहीं होंगे, लेकिन बहुत से दोस्तों अहबाब ने मुझे ये मशवरा दिया कि हमें इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। हम गरीब लोग हैं, गरीब आवाम हैं, हकीर लोग हैं, मातहत लोग हैं। हम आवाज़ तो नहीं उठा रहे, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, जो दीन इस्लाम को फैला रहे हैं और वो ये दावा भी करते हैं कि वो सफ़ीर अज़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको ये अगर अता की है कि वो दीन इस्लाम को फैला रहे हैं दुनिया में, उनके ऊपर अल्लाह का एक ख़ास करम है, ख़ास तोहफ़ा उनको मिला हुआ है कि उनके ज़रिए से बहुत सी जो दुनिया है वो राह रास्त पे आ रही है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर बन रहे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के इक़बाल को, उनके अमर को ज़िंदा करवा रहे हैं लोगों में। तो क्यों नहीं कि उन्हीं की सीरत पे चलते हुए कोई एक ऐसा कदम उठाएं, वो कोई एक ऐसी चीज़ अपने अंदर डालें कि जो सिफ़त इलाही हो, जो अल्लाह रब्बुल जलाल का हुक्म है, जो मासूमीन अलैहिस्सलाम का हुक्म है। आप देखें, उन्हीं मासूमीन अलैहिस्सलाम की हस्तियों से तवस्सुल बांध के हम फ़कीरों से, गदागरों से तवंगर बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, शहनशाह बन जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ग़ुलामी जो उनकी है, अहले बैत की है, वो दुनिया की बादशाहियों से, दुनिया की शहनशाहियों से बुलंदतर है। फ़कीर को आला मकाम अता करती है, गदागर को तवंगर बना देती है, बेज़रों को बूज़र बना देती है। तो अब अगर मैं टॉपिक उठा रही हूँ इस बात पे, तो खुदारा 100% लोग मेरे पास साथ एग्री नहीं भी होंगे, मुझे पता है। हम खुद भी फ़ैन हैं ज़ाकिरीन हज़रात के, हम खुद भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो हक़ है ना, आवाम को भी तो हक़ होता है कि वो सवाल उठाए। तो जो बात जो मैं करने जा रही हूँ वो ये नहीं है कि मैं किसी को टेक कर रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती कि हम इतने परफेक्ट हैं, हम मतलब कि अगर हम इस जगह पे होते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। नहीं होता ऐसे, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि उनकी जो ज़िंदगी है उसमें जो मामूल है वो अगर हमारे पास आ जाता, वही ओहदा हमारे पास आ जाता। दावे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बाद में बहुत से लोगों को हमने बदलते भी देखा। और होता भी ऐसे ही है कि जब बंदा निचले दर्जे से ऊंचे दर्जे की तरफ जाने की अल्लाह ताला की तरफ से उसको अगर अता हो जाती है तो वो सरकश हो जाता है। यहाँ पे मैं सवाल कर रही हूँ, कोई टैग नहीं है, कोई टारगेट नहीं है मेरा किसी के ऊपर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी आवाज़ में नहीं उठा रही हूँ, ओनली जस्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। इस बात का अवाम को हक़ होता है कि वो अपने उलमा से, अपने ज़ाकिरीन से, अपने से ऊपर वाले वहदों से सवाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको हुकूमत अता की है इन मिंबरों पे, इन चीज़ों पे, जिसकी वजह से आपको इतनी इज़्ज़त मिल रही है, किसकी वजह से? मासूमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल की वजह से। तो क्या जो इमाम ज़माना का जिक्र करके आपको अल्लाह ताला ने इतना मर्तबा अता किया है, वो इमाम ज़माना गरीबों की नहीं सुनते? वो इमाम ज़माना किसी गरीब के घर नहीं आते? बल्कि ऐसा नहीं है कि वो गरीबों के घर नहीं आते, अज खुद के वो खुलूस नीयत को देखते हैं। अफसोस तो यही है ना कि हम नीयतों को नहीं देखते, हम ज़ाहिर को देखते हैं, हम बातिन से गाफिल होते हैं। तो इसीलिए हम ज़ाहिर को देख के अंदाज़ा लगा देते हैं कि फ़लाँ शख्स ऐसा होगा, फ़लाँ शख्स ऐसा होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि आप किसी के लिए भी ज़ाहिर देख के कभी कुछ अंदाज़ा मत लगाओ, मालूम नहीं कि बातिन में वो खुदा के कितने करीब हो। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम खुदा के बहुत करीब तर लोग हैं, हम ख़ता के पुतले हैं, गुनाहगार हैं, सब इंसान हैं, ख़तावार हैं। लेकिन आया आपसे सवाल हमारा ये है कि पिछले दिनों में मैंने इस वजह से ये टॉपिक नहीं बनाया कि ज़ाती मेरा मामला है। 100% लोगों ने मुझे ये कहा कि आपके साथ ये मसला हुआ, तो हाँ हमारे साथ भी ये मसला हुआ। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि आप देखें कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है यूट्यूब अभी। तो अभी इस पे हर कोई अपने, कोई क्या मैसेज दे रहा है, कोई क्या मैसेज दे रहा है। कोई गरीब है तो वो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आ रहा है, कोई किसी के पास इल्म है तो वो इल्म बांट रहा है। जिसको अल्लाह के पास जितनी अता है वो यूट्यूब पे जाहिर कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि इससे वो लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं होता दुनिया में।
جو لباس خضر میں گھوم رہے ہیں، ایسے بھی کتنے لوگ تھے جو یوٹیوب پہ سامنے آئے۔ بہت سے لوگ فائدہ اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں، یا میرے دوستوں نے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے۔ اونلی میرے ورڈ نہیں ہے، یہ ہم سب کا سوال ہے، ہم عزاداران حسین کا سوال ہے، ہم محمد والے محمد کے چاہنے والوں کا سوال ہے، بلکہ مسلمانوں کا سوال ہے کہ آپ دیکھیں اکثر ہم یوٹیوب کی ویڈیو بناتے ہیں اور چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اسلامک ٹیون لگا دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا پیچھے سے جیسے ندیم سرور صاحب کا نوع، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں مقبولیت ہے ان کی ماشاءاللہ، اور اللہ کرے اور بڑھے۔ کوئی ایک کلپ آپ اگر اٹھا کے لگا دیتے ہو، علی شناور جی کا لگا دیتے ہو، یا کسی فرحان علی صاحب کا ہم اٹھا کے لگا دیتے ہیں، یا علی جی کا لگا دیتے ہیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو تو بانٹنے والا بنایا ہے نا، نہ کہ سکیڑ کے رکھنے والا۔ آپ کے تو دینے والے ہاتھ ہیں نا، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کاپی رائٹ مار دیتے ہو۔ آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ جب آپ پیسے کمائے بغیر غریبوں کی دلجوئی کر سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کی دلجوئی کہاں جاتی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی، اور ویڈیو میں بہت شوق سے، آپ کو پتہ آپ کی نوحے لگانے کے لیے کون لوگ اتاولے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے فین ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملتا ہے، جن کی وجہ سے آپ اتنی مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، آڈینس نہیں ہوتی تو اسٹیج پہ کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تنہا انسان شہرت نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر اللہ نے آپ کو شہرت جیسی کوئی ایک چیز، میری نظر میں تو شہرت بیماری ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر دی ہے تو آپ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اتنے کاپی رائٹ تالوں میں لگا کے اپنی چیزوں کو رکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ذاتی خزانہ ہے، اس کو کوئی یوز نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ انگریزوں نے، گوروں نے اپنی ہر جگہ پہ ویڈیو سٹاک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، فوٹیج رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا پلیٹ فارم بڑا ہے تو ان کے دل بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا جال اچھی طرح سے پھیلا رہے ہیں۔ لیکن آپ اور ہم جو کہ دین اسلام کے فالوور ہیں، جو دین اسلام وسیع ہے، وہ تنگ نہیں ہے، اس کا دامن کشادہ ہے، تو ہمیں ہاتھ بھی کشادہ رکھنا چاہیے، اپنے دل بھی کشادہ رکھنے چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ جس طرح کہ ایک جگہ پہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا رسول خدا کا، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ شروع میں جب دین اسلام کا میں تبلیغ کرنے گیا، اگر میں کہیں غلط ہوتی ہوں تو ہم عالم فاضل نہیں ہیں، میرے ساتھ ایگری کیجیے گا اس بات پہ کہ ہم خطا وار ہیں۔ تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے رسول خدا نے جب آواز اٹھائی اور کھل کے سامنے آئے تو نماز فرض ہو گئی، اور نماز پڑھنے کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو سورہ بقرہ نماز میں پڑھائی جاتی تھی، تو لوگ پڑھ کے جب رسول خدا پڑھواتے تھے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو مشکل مت بناؤ۔ لوگ نماز پڑھتے تھے، تھک جاتے تھے، اور کسی کے پھر بہانہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کھانے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، کسی کا بہانہ یہ ہوتا تھا کہ آج میں ٹھیک نہیں ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو دین اسلام میں نئے داخل ہونے والے لوگ تھے وہ تنگ ہوتے تھے، کیونکہ نماز اتنی لمبی ہے تو اور کام کیسے ہوں گے؟ آپ نے اور ہم سب نے سنا ہے کہ علماء کرام ہمارے کتنی بار کہہ چکے ہیں، فقہاء کرام کہہ چکے ہیں، ہمارے مراجع کرام کہہ چکے ہیں، خود رسول خدا نے ہمیں یہ کہا کہ دین اسلام کو مشکل مت بناؤ کہ آنے والوں کو یہ مشکل لگے اور پھر وہ تمہارے دین سے دور تر ہوتے چلے جائیں۔ آپ نے اپنے شیعت پلیٹ فارم کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ تنگ دلی کا مظاہرہ کیا ہوا آپ نے۔ اتنا تنگ دل ہونا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، وہ تو خزانے بانٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ صفت پسند آتی ہے۔ خدا کے لیے میری آپ سے صرف یہ یوٹیوب کے حوالے سے التجا نہیں ہے، کوئی غریب اگر بہت شوق سے مجلس کروانا چاہتا ہے، گھر میں نوخانی کروانا چاہتا ہے، تو ان حضرات کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو پہلے لاکھوں کے حساب سے پیسے مانگتے ہیں، پھر کسی غریب کے گھر یہ قدم رکھتے ہیں۔ کیا وہ جو دنیا کے سردار ہیں، وہ جو عالمین کی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے بعد ان کو سرداری کا بھی لقب دیا، سرداری کا مرتبہ بھی دیا، تو کیا وہ کسی غریب کے گھر پیسوں پہ آتے ہوں گے؟ معاذ اللہ۔ یا پھر ہم ان کو بلانے کے لیے بہت راتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا ہم چلے کاٹتے ہیں؟ نہیں،
بلکہ تھوڑی سی نیت دیکھتے ہیں وہ، اور نیت کے مطابق پھر وہ ہماری مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام آ جاتے ہیں، امام زمانہ ہمیں روتے ہوئے کو چپ کروا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیتیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نیتیں نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم کسی کی محبت کو تو نہ ٹھکرائیں۔ میرا آپ سب عرفان حیدر سے سوال ہے، میرا ندیم سرور سے سوال ہے، میرا فرحان علی سے سوال ہے، میرے جتنے ذاکرین کرام ہیں، ہمارے علماء کرام کو اللہ زندہ اور سلامت رکھے کہ وہ اس طرح کی ڈیمانڈیں نہیں کرتے۔ اللہ پاک ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے تو اس سے ناجائز فائدہ نہ لیں۔ آپ نے اتنے محفوظ کر کے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی اس کو یوز ہی نہیں کر سکتا۔ لو جی، آپ کے فین ہیں، آپ کو مرتبہ دینے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے کہ آپ کوئی چیز یوز بھی نہیں کر سکتا کسی کو۔ آپ اپنے دین کو مشکل بنا کے نہ پیش کریں، آپ اپنے دین سے لوگوں کو تنگ دل نہ کریں بلکہ کھلا رکھیں۔ میں اپنی گفتگو کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پہ کچھ پوائنٹ ایسے آ جاتے ہیں کہ جس کی وضاحت لازم ہو جاتی ہے۔ آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی جب مجلس ہوتی ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ سارے لوگوں کے لیے کرسیاں لگائی جائیں۔ دیگر کیا ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم شادیوں میں کرسیاں لگاتے ہیں اور ٹیبل لگاتے ہیں، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ اونچا کون ہے نیچا کون ہے، مرتبے کے عہدے کے لحاظ سے ہم لوگوں کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام کے فرش اعضاء پہ ایسے نہیں ہوتا۔ مولا حسین علیہ السلام کے فرش اعضاء پہ چٹائی بچھا کے، نیچے دریاں بچھا کے یہ اظہار کیا جاتا ہے کہ امیر اور غریب سب حسین کے در پہ برابر ہے۔ کہتے ہو نا کہ درس کربلا ہے جو مولا حسین علیہ السلام کی دنیا کی درسگاہ ہے۔ تو آپ کس طرح کا درس دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کسی غریب کے گھر آنا پسند نہیں کرتے، لوگوں سے اتنی ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ آپ نے ہماری شیعت کو مشکل بنا دیا ہے۔ آپ نے تمام علماء کرام کی محنت کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم سب دوستوں کی آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم سب خواتین کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ دین کے پرچار والے لوگ ہیں، آپ دین اسلام کو پھیلانے والے لوگ ہیں، تو خدا کے لیے اپنے دین کو آسان بنائیں۔ کیوں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کی امام برگاہ میں جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے امام برگاہ میں جاتے ہیں تو کیا میسج ملتا ہے ہمیں وہاں پہ؟ کیوں مسجد میں مجلس نہیں ہوتی؟ مولا حسین علیہ السلام نے تو سجدے میں اللہ کے لیے سر دیا تھا نا۔ نہیں، کیونکہ مسجد میں صرف مسلمان جاتا ہے، حج پہ صرف مسلمان جاتا ہے، لیکن امام برگاہ پہ ہندو بھی آ سکتا ہے، انگریز بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، سکھ بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کشتی نجات ہے، اور ان کی امام برگاہ پہ جا کے یہ میسج ملتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے، اونلی اپنی فقہ کا درس نہیں۔ آپ کو ہم التجائی انداز میں کہتے ہیں کہ خدا را آپ سفیر اعضا ہیں تو صحیح طرح سے اسلام کا میسیج دیں، دین اسلام کو آسان بنا کے پیش کریں، تاکہ ہم آنے والے وقت کے امام کو انہیں روحانی رخرو ہو کے ان کے آگے حاضری پیش کر سکیں۔ کوئی بھی میرے الفاظ لڑکھڑا گئے ہوں، لغزش ہو گئی ہو، یا کسی کے حق میں میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لہجے میں کڑواہٹ آ گئی ہو، بالخصوص نوخان حضرات سے میں دل سے گہرائیوں سے معافی مانگتی ہوں۔ لیکن خدا را میری ان باتوں کو برا ماننے کے بجائے آپ ان پہ غور کریں، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اگلا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔